अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। आज हमारे पास 3-4 मौज़ूआत हैं और बड़े अहम मौज़ूआत हैं। पहला मौजू तो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का चीन का दौरा जारी व सारी है और बड़ी कामयाबी से जारी है। आज चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई है और क्या तफसीलात हैं इस दौरे की, इस पर बातचीत होगी। ये बड़ा अहम दौरा है पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा हमारा जो मौजू है, एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल जो मेंबर है वो मुंतखब हो गया है। ये बड़ी इज़्ज़त की बात है। बैनुल अक़वामी बरादरी में हमारा जो एक मकाम समझा जाता है, ये उस मकाम का रिवॉर्ड है इनफैक्ट। इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मेंबर बन चुका है। तीसरी जो एक ख़बर है, इन सारी अच्छी खबरों के दरमियान मज़मूम कार्रवाइयाँ भी होती हैं। एक दोबारा से एक डिजिटल दहशत गर्दी हुई है, हमारे इदारों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, उस पर बातचीत करेंगे। और चौथी खबर है कि इसराइल अगर गज़ा में सीज़ फायर नहीं चाहता तो आखिर चाहता क्या है? क्या वो जंग बढ़ाना चाहता है और जंग बढ़ाकर हासिल क्या करना चाहता है? और इजराइल की जो बैरूनी एक फ़ौज है उसके बारे में आपको हम दिलचस्प हक़ाइक़ से जो है ना वो आगाह करेंगे कि एक बैरूनी फ़ौज भी है, बाहर से आकर लोग भर्ती होते हैं। ये हम आपके लिए एक नई स्टोरी ला रहे हैं। इन तीनों चारों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए जब भी कोई दिलचस्प और मुश्किल मौजू होता है तो उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए हमारे साथ खालिद फारूकी साहब होते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। वेलकम टू द शो। शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन का कामयाब दौरा सर अंजाम दे रहे हैं और उसके हमें वाइब्स आ भी रही हैं। बिल्कुल सही है। जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, और फिर चीन की जो तरक्की है उसको एक काबिल तक़लीद मिसाल भी वो करार दे रहे हैं कि हमें भी ऐसे करना है कि 70 साल में जिस तरह चीन ने इनकलाब बर्पा किया, अपने अवाम का जो उनका रहन सहन बदल दिया, लाइफ स्टाइल बदल गया, चीन एक सनती मुल्क बन गया बल्कि दुनिया की दूसरी पावर बन गया है माशी तौर पर। तो कैसे देखते हैं सर, कभी आज चीनी वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई है, तो किन किन मौज़ूआत पर कहाँ हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं? कोई अच्छी खबरों? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर की पहले चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई और उसके बाद उनकी चीन के सदर से भी मुलाकात हुई है। जी जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट इस दौरे की जो पीक थी वो ये थी कि चीन के सदर से मुलाकात होना थी। जी हाँ, चीन के सदर से जो मुलाकात हुई उसके बाद ये बड़ी तवील मुलाकात हुई। जो अब तक के इतलात हैं वो गैर मामूली तौर पे एक मुलाकात है और इसकी तवालत की वजह से ये है कि उसकी इम्पॉर्टेंस और भी है कि किन किन इश्यूज़ को उसमें डिस्कस किया गया। सबसे नुमायाँ बात जो उसमें है, बड़ी पॉजिटिव बात जो है वो ये है कि CPEC का जो अपग्रेडेशन का जो फेज़ है उसको शुरू करने पर दोनों मुल्कों ने CPEC 2 का नाम दिया। CPEC 2 का नाम दिया गया और अपग्रेडेशन के साथ इसको CPEC 2 कहा जा रहा है। इसमें यह है कि दोनों मुल्कों ने इसके फेज़ 2 पर इत्तेफाक किया है और जो ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल है चाइना का तारीखी जो है, इसमें यह मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मी चीफ भी मौजूद थे, जो पाक चाइना सरबराही मुलाकात जी है इसमें। अच्छा, और जो मतलब ये है कि आपको पता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी जो उन्होंने ये ओहदा अपना जो संभाला, तो इसके बाद उनकी ये पहली मुलाकात है। और शहबाज शरीफ साहब का ये मामला है कि वो चाइना की क़यादत के लिए अजनबी नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने जिक्र भी किया कि उनका तो वास्ता 1981 से है और चाइना में शहबाज शरीफ साहब को बहुत पसंद किया जाता है। शहबाज स्पीड का लफ्ज़ भी हमने वहीं से लफ्ज़ सुना और बल्कि कल जो चाइना के एक बैंक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट उनका बैंक है, इकनॉमिक अफेयर्स के मामले में बड़ा और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान में बड़ा मदद दे रहा है, तो वहाँ भी उन्होंने एक बार फिर ये शहबाज शरीफ साहब को यही लफ्ज़ जो है उनके लिए दोहराया। उन्होंने क्योंकि पंजाब में बतौर वज़ीर-ए-आला जब शहबाज शरीफ थे तो उन्होंने जो पंजाब में जितने उन्होंने काम किए तो चाइना ने बिलखसूस उसमें देखा हुआ काम भी और उनकी रफ्तार भी, उनके ताउन के साथ जितने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा जो लाहौर में जो रेल मनसूबा है मेट्रो वाला जो है, ये भी उनके ताउन से, ऑरेंज ट्रेन जो है। अच्छा, इसी तरह और कई प्रोजेक्ट्स जो है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी ऑरेंज ट्रेन में वैसे मैं एक क्रेडिट और भी देना चाहूँ, उसमें रुकावटें भी डाली गई हैं वैसे, लेकिन ऑरेंज ट्रेन का जो एग्जीक्यूशन का जो हीरो है वो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स के या मिनिस्टर हैं आद खान चीमा साहब, तो उनको भी जाता है और उन्होंने इस ऑरेंज ट्रेन को जल्दी बनाने का खमियाजा भी भुगता।
نہیں ان کو تو دیکھیے نا، ان کو تو باقاعدہ طور پہ شاید اسی لیے ٹارگٹ کیا گیا. بالکل بالکل. اچھا شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو امپورٹنٹ وہ یہ بھی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جن پروجیکٹس کو شروع کرتے ہیں اس کو اسی ٹائم کے اندر، ڈیوریشن کے اندر وہ مکمل کرنا بھی جانتے ہیں. پیسے بھی گٹا لیتے ہیں، پیسے بھی اس پہ کم کروا لیتے ہیں. وہ کمپنیوں سے مذاکرات کر کے، ہم نے دیکھا ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں کوئی کس طرح انہیں منا لیتے تھے. تو یہ جو ہے نا جی، اب اس میں جو چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر کے بعد جو ان کی ملاقات ہوئی، اس دورے کی دعوت تو ان کو پرائم منسٹر چائنا کی طرف سے تھی کیونکہ ان کے ہم منصب ہیں وہ، اور پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. یہ ملاقات ہی پرائم منسٹر کے اس دورے کا جو سب سے آخری جو ٹاپ کی جو انگیجمنٹ، ان کی مصروفیت جو ہے وہ یہ ہے. اچھا اس میں سی پیک جو فیز 2 ہے اس کو شروع کرنا ہے ہم نے. اس کے تحت کیا کیا پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے مکمل کرنا ہے؟ ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ قراقرم ہائی وے، اس کی ری الائنمنٹ کا منصوبہ ہے. اس میں ML1 جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور یہاں پہ وہ آپ والی بات آ جائے گی کہ پیسے بھی کم کروانے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اس کے انہوں نے پیسے بھی کم کروائے ہیں. تیسرا اس میں جو ہے وہ جو چائنا سے ہمارا ایک لون ہے تقریباً 15-15.5 ارب ڈالر کا، جی اس کی ری شیڈولنگ کا یہ ایک معاملہ بڑا ہے. اہم معاملہ. اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں کافی پیسہ جو ہے وہ انٹرسٹ کی مد میں دینا پڑتا ہے. شاید میرا خیال ہے کہ دوست ملک جب گفتگو کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کے لیے ایزی ماحول پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہے. اچھا اور بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز جو ہے، جو پاکستان کے داخلی معاملات سے بھی تعلق رکھتی ہے، پاکستان کے جو سرحدی معاملات ہیں ان سے بھی تعلق رکھتی ہے، وہ ہے جو دہشت گردی کا خطرہ پاکستان میں ہے. اچھا آج کی جو ملاقات ہے اس میں جس چیز پر زور دیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس عزم کا اظہار پاکستان کی قیادت نے کیا، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت دونوں کی طرف سے کیا گیا. تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہیں، تمام قیادت موجود ہے، ملٹری بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں چائنا کی مدد سے جو پاکستان میں چلائے جا رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں افغانستان کی طرف سے، اور ہم نے وہ ثبوت بھی شیئر کر دیے ہیں، ہم نے وہ ثبوت بھی شیئر کر دیا. پرائم منسٹر کے دورے سے پہلے وہاں پہ ایک پاکستان نے ایک ڈیلیگیشن بھی بھجوایا کہ بھئی یہ لوگ ہیں، یہ کام وہ کرتے ہیں، یہاں انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، یہ دہشت گردی انہوں نے کی. وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے ابھی تک میرے اپنے خیال کے مطابق کوئی پازیٹیو یا وہ رسپانس جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملا. فاروقی صاحب مجھے تو کوئی توقع نہیں. ہاں یہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، کوئی علیحدہ سے تنظیم نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح، یہ ان کی آپ ایک طرح کی اس سائیڈ کے لیے فرینچائز ہے. ہاں وہ ہم سمجھتے رہے. ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن رشیا نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے طالبان کی طرف، اس حکومت کی طرف ہاتھ بڑھا کے، اور پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہی دہشت گردی کے نہیں، یہ یو ٹرن بیسیکلی یو ٹرن شاید اس کے لیے مناسب آپ نے کہہ تو دیا، مطلب آپ کا وہ میری بات کا بھی یہی ہے، مطلب وہ یو ٹرن اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جب انہوں نے بیسیکلی انہوں نے دیکھا، انہوں نے کیا تھا، رشیا نے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، چائنا نے بھی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اس ریجن میں ہم کسی بیرونی مداخلت سے مطلب کیا ہے کہ یہ ملک ہے متعلقہ اس ریجن کے، اس ریجن سے متعلقہ پاکستان، چین، رشیا، ایران، یہ وہ متعلقہ ممالک ہیں. سینٹرل ایشیا کی سٹیٹس وہ متعلقہ ملک ہے، جو ایک دوسرے کے بغیر بھارت جو ہے اس میں گھسنے کی کوشش کرتا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ریجن کے کسی ملک نے اس کی اس حیثیت کو قبول نہیں کیا کہ وہ افغانستان کے افیئرز کو اس طرح بیٹھ کے وہ، بلکہ کیونکہ بھارت کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے اس تنازع کو ہوا دینے کی ہمیشہ کوشش کی اور پاکستان کے خلاف وہاں ایکٹیویٹیز کی. اور پاکستان اور چین کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور باقاعدہ طور پہ سوچی سمجھی یہ بات ہے کہ دونوں ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ بھی کرواتا ہے بھارت اس میں ان عناصر کی سرپرستی کرتا ہے جو دہشت گردی کرتے ہیں. اور میں نے جب بھی معاملہ ہو نا پاکستان میں سرمایہ کاری کا، اور چین کا دورہ ہو یا چینی صدر یا چینی کوئی ڈیلیگیشن ادھر آئے، تو میں انڈین میڈیا ضرور فالو کرتا ہوں. اچھا تو کل میں نے ایک آپ کو ہیڈ لائن بتا دیتا ہوں ان کے ایک سیگمنٹ کی، انبریکیبل فرینڈشپ آف چائنا اینڈ پاکستان. یہ انڈین میڈیا تسلیم کر رہا ہے. ہاں بالکل ایسے. تو ظاہر ہے اس پہ وہ خوش تو نہیں تو وہ خوش ہونا ہو، ہم ضرور اس پہ خوش ہیں، ہم ضرور اس پہ خوش ہیں. اور پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے نا وہ بھارت کو کبھی ڈائجسٹ نہیں ہوئی. ان کے لیے بڑا یہ پرابلم رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو پھر وہ تھوڑا سا ریلیٹڈ ٹو ایشو ہوتی ہے، لیکن بات نہیں کریں آپ بات کہ بھارت کی جو ایک فوج کی طرف سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ یہ کہ بھارت ایک ہی ٹائم پہ دو جگہ پہ کیسے لڑ سکتا ہے.
یعنی مودی کو وہ لڑائی کا جو اس نے وہ ایک پورے انڈیا کے اندر معاملہ مچایا، فاروقی صاحب ہم نے اتنے پروگرام کیے نہیں بک سکا، وہ نہیں بک سکا. اور دیکھیے کیسی اس کی انڈیا کی اپنی پبلک نے اس کا یہ جو چورن تھا وہ نہیں خریدا اور شکست ہوئی اس کو. اور وہاں جا کر کسی پل کا بھی افتتاح کر رہا ہے جو متنازع علاقہ ہے چین کے ساتھ، تو بکا کچھ نہیں ہے. ہاں جی، نہ مسلم کارڈ بکا، نہ اینٹی وہ جو ہے جی پاکستان کارڈ، نہ وہ بک سکا، نہ رام مندر بک سکا، کچھ بھی نہیں بک سکا. سو یہ چین کے صدر کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ اور چینی قیادت کے ساتھ آج کے دن پھر وہ تقریباً 23 اور معاہدے جو ہیں ایم او یوز بھی ہوئے، میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی ہوئے ہیں. اس میں صنعت ہے، دفاع ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، آئی ٹی ہے، اور اس میں آئی ٹی اور زراعت. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آئی ٹی اور زراعت یہ دو ایسے شعبے ہیں. دیکھیے باقی سارے شعبوں میں پاکستان جو ہے اس وقت جو کچھ بھی ڈیلیور کر رہا ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ پاکستان زراعت تو ایک ایسی چیز ہے نا. دیکھیے پاکستان کی اس سال کی اگر آپ شرح نمو کو دیکھیں تو زراعت نے اس کو کتنا بڑا سہارا دیا ہے. جی بالکل. تو زراعت میں 6.2 پہ ہم چلے گئے. ایک بمپر جو فصل ہمیں حاصل ہوئی ہے، ایک سیزن ہمیں اچھا ملا ہے. تو ہماری وہ جو اجتماعی جو قومی ترقی، مجموعی قومی ترقی جو ہے اس میں ہمیں بڑا فائدہ اس میں بڑا بوسٹ ملا. اچھا اب اس زراعت کو اگر پاکستان چائنا کے تعاون سے جدید ٹیکنیک کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر لے آتا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ چائنا جو ہے، اگر کبھی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا چائنا کی زراعت کے حوالے سے، تو وہ ایسا خوشکن نظر آتا ہے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی کسان کے لیے ایسا ماحول ہوگا. ویڈیوز دیکھ کے ہی حیران ہو جاتا ہوں. وہ کیسی مشینری ان کی ہے جس کے ذریعے وہ بیج جو ہے وہ بوتے ہیں، پانی اس کو دیا جاتا ہے، پھر جو فصلوں کی جو کٹائی ہوتی ہے وہ کتنے طریقے سے ہوتی ہے، اور ویسٹیج کوئی نہیں ہے، اور کوئی جگہ پہ وہاں پہ میدان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اتنی گرین نہ ہو. جی بالکل. تو اور وہ کھادوں کا کیسے بہتر استعمال کرنا ہے، سیزن کون سا ہے، پانی کم سے کم کتنا استعمال کرنا ہے. پانی کا بہت بڑا کرائسس پاکستان میں. اچھا یہ زراعت میں وہ ترقی ہے جس کو اگر پاکستان جو ہے جس لیول پہ بھی اگر اس کو ترقی دے سکتا ہے، اگر آپ بڑے کسی کی ملکیت ہے، کیونکہ پاکستان میں ذاتی ملکیت کا تصور ہے، چائنا میں ذاتی ملکیت کا تصور نہیں ہے، تو یہ دونوں ملکوں کی بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور چائنیز ٹیکنالوجی جو کہ دنیا میں جدید ترین سمجھی جاتی ہے، کوئی شک، اس کے ذریعے ہم اس کو کر لیں تو میرا خیال ہے ہمیں بہت فیور مل سکتی ہے. ہمیں اس کو باقاعدہ طور پہ کرنا چاہیے، اور ہم یہ جو قرضے ہیں ہمارے اوپر، جو لون ہیں، میرا خیال ہے کہ چند سال کے ٹائم میں ہم ان سب سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. فاروقی صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا، جو ہم نے اپنی لائن آف ایکشن ہی چینج کر لی ہے. جی ہاں، اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد کہ ہمیں قرضے پیچھے ہٹیں قرضوں سے. ہم دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں کہ جی سرمایہ کاری لے کے آئیں. نہیں، پرائم منسٹر کا ایک جملہ کل کا دیکھیں نا، پرسوں کا یاد رکھیں نا، انہوں نے کہا قرضہ نہیں کاروبار. سرمایہ کاری اور کاروبار. جی آپ چائنا کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں، اور بی ٹو بی کاروبار، بی ٹو بی جو ہے یہ دیکھیں نا، بی ٹو بی کا مطلب ہی یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بتائیں آپ بزنس مین ٹو بزنس مین. جی جو یہ جو آپ کا ہے نا بزنس، یہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان نے آج سرمایہ کاروں کو دعوت بھی دی ہے. اسٹیٹ تو کرتی ہے، اس کو کرتی ہے نا، اسٹیٹ تو اپنے معاہدے کرتی ہے، اسٹیٹ لیول پہ یہ معاہدے ہو رہے ہیں. حکومتیں اب اسٹیٹ کچھ چیزوں میں گورنمنٹ لیول پہ، انتظامی سطح پہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہی ہے. وہ اپنے مختلف لوگوں کو جو منصوبے شروع کر سکتے ہیں، وہ جو کام کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ سپرویژن کرے، اسٹیٹ کا مقصد بھی ہے وہ تحفظ دے، اسٹیٹ کا مقصد بنتا بھی یہی ہے. اور جن ملکوں نے ترقی کی وہاں پہ آپ دیکھیں نجی شعبہ جو ہے اس کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے، سب سے بڑا ہاتھ ہے اس میں. اچھا پھر میں نے کہا کہ چائنا تو کیونکہ سارے کا سارا ان کی اسٹیٹ رن کرتی ہے ان سارے معاملات کو، پاکستان کا سسٹم کیونکہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس ڈیفرنٹ سسٹم میں اگر آپ کے بزنس مین جو ہیں ان کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ چائنا کے جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے، ان کی شراکت کے ساتھ منصوبے شروع کریں، تو اور ان منصوبوں کو پاکستان میں تحفظ ملے، اس سرمایہ کو بھی تحفظ ملے جو انویسٹر یہاں پہ لے کے آتا ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس میں جو رکاوٹیں آتی تھیں، یہاں پہ ایک ونڈو نہیں 10 ونڈو تھیں، ادھر سے جائیں ادھر چلے جائیں، ادھر جائیں ریڈ ٹیپزم، اس سے نکل کے آپ نے اپنی وہ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنا لی، تو اس پہ آپ دیکھیں نا کہ بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہوا. اس میں ایک مثال اور دے دوں، جو ہماری جو SIFC ہے اس کی وجہ سے بہت پازیٹیو جو پاکستان کو بوسٹ ملا ہے، بہت جو بوسٹ ملا ہے وہ IT سیکٹر کو ملا ہے. وہاں پہ ایسے پروجیکٹس، اس طرح سے پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں. وہاں فیصلہ ہوا، ایک مطالبہ تھا چل رہا IT سیکٹر کا
کہ جناب ہمیں اتنے پرسنٹ نہیں اتنے پرسنٹ فارن میں ہمیں رکھنے کا موقع دیا جائے. اچھا اس میں رکاوٹ تھی, اس رکاوٹ کی وجہ سے ہم اس کو ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا رہے تھے. فیسیلیٹیشن کونسل نے وہ رکاوٹ ختم کر دی, جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ کے مطابق وہ مطالبہ ان کا مان لیا گیا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس سال ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ $2.5 ارب کو پہنچ گئے. جی اچھا یہ بڑے شارٹ مدت میں, اب اس کو جب ہم $2.5 ارب پہ لے گئے ہیں اس کو اب مزید بڑھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ $2.5 ارب پر جانا آپ کا بہت مشکل کام تھا. اب 2.5 کو 5 کرنا اور 5 کو 10 کرنا, یہ اس لیے ایزی ہے نہیں, اس لیے ایزی ہے کہ اب آپ کو صرف اس میں چاہیے جدید ٹیکنالوجی. ٹھیک, وہ جدید ٹیکنالوجی آپ کسی دوسرے تیسرے چوتھے ملک سے نہیں, آپ اس ملک سے لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ جناب آپ کو یہ چیزیں چاہیے, آپ کو ہم ہنرمند لوگوں آپ کے لوگوں کو ہنرمند 2 لاکھ نوجوانوں والا معاملہ جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ بالکل کہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی. آپ دیکھیں گے, آپ جسٹ یہ سین ایک دفعہ دیکھیں صحیح, کہ وہ لوگوں کو ٹریننگ ہو, اس کے بعد پھر آپ پاکستان میں لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا دیکھیں گے. اس کے بعد جو سکلڈ لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں, ایک ایف ایس سی بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے اس میں توصیف صاحب, ایک جو ایف ایس سی ود میتھ ہے یہ چاہیے ہوتا ہے ایک آئی ٹی کمپنی کو بنیادی طور پہ. ٹھیک بات. باقی اس کی ایجوکیشن جتنی بھی ہو, اس طرح کے تو پاکستان میں پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس تو سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز ہیں. ویسے فاروقی صاحب یہ اس موضوع سے ہٹ کے ہے, لیکن یہ جس طرح کیا آئی ٹی آ گیا, اس کے بعد اب اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا, یہ ڈگریاں ریلیونٹ نہیں ہوتی جا رہی؟ کس طرح سے؟ یعنی ایف ایس سی کے بعد ہی بچہ اگر ٹرینڈ ہو جائے تو وہ تو نہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک الگ سے ایجوکیشن ہے. ایون کمپیوٹر سائنسز کی جو ایجوکیشن ہے اس میں جو برانچ جو بہت زیادہ جس شعبے میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے وہ آئی ٹی ہے, ریلیٹڈ تو اسی سے ہے. پر میں نے کہا کہ ایک آپ کو ایک جیسے آپ کے پاس بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں نا, ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایک کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, وہ کرتے جا رہے ہیں, وہ کام وہی کرتے ہیں. وہ بیسک کام جو کرنے کا ہے, جو آپ کی ایکسپورٹ میں آپ کو مدد دے سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ینگسٹر ایسا ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ طالب علم یا طالبہ ایسی ہونی چاہیے جن کی ایجوکیشن جو ہے اگر محض وہ ایف ایس سی ود میتھ ہے اور اس کے پاس سٹینڈرڈ ایجوکیشن یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ایف ایس سی ود میتھ صرف ایسی نہیں ہونا چاہیے, اس کی باقاعدہ ایک معیار ہونا چاہیے, اور وہ معیار اس کو اسی لیے تو 2 لاکھ بچے جو ہیں نوجوان وہ بھیجے جا رہے ہیں, وہ جو بھی اس پہ سلیکٹ ہوں, جن کا بھی ایپٹیچیوڈ یہ بنتا ہو. بات اس میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے, اور پاکستان میں ہر سال آپ کو لاکھوں یہ اسٹوڈنٹس مل رہے ہیں. بالکل ملیں گے, اور جتنی بڑی تعداد, میں تو یہ کہتا ہوں ابھی مریم نواز صاحبہ نے, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آئی ٹی کے شعبے کے لیے وہ بڑا کام کر رہی ہیں. اسی طرح کا کام صرف لاہور نہیں, آپ آج دیکھیں اگر تو یہ سب سے زیادہ کام آئی ٹی کا کہاں پہ ہو رہا ہے اپنے طور پہ نجی لیول پہ, اسٹوڈنٹس کہاں کے کر رہے ہیں, وہ ساؤتھ پنجاب کے کر رہے ہیں. جی بالکل. ہم کہاں ہم نے ان کو یونیورسٹیز کالجز کہاں دیے, پر ان کی پرسنل سکل جو ہے اس پہ انہوں نے کام کیا. یہی ادارے جو ہیں وہ وہاں پہ اگر بنائے جائیں, ان بچوں کو ٹرینڈ کیا جائے, ان کو ایجوکیشن دی جائے, تو ہم چین جیسے ملک سے دیکھیے, ہمیں تو بالکل نہیں ان سے امداد چاہیے, ہمیں تو ان سے یہ سکل, ہمارا تو اس دفعہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے, ہمیں یہ ٹیکنالوجی چاہیے, ہمیں ان کی انویسٹمنٹ چاہیے, یہاں آ کے وہ کریں. جتنی ان کی ٹیلی فون کی, موبائل کی یا دوسری جتنی کمپنیاں ہیں, یہ ساری کمپنیاں پاکستان میں آئیں کام کریں. اور ناظرین یہ خالد فاروقی صاحب جو ہے نا روزی پکچر نہیں پورٹرے کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ انقلاب آ سکتا ہے آئی ٹی کے ذریعے. ہمارے 2 لاکھ نوجوان جب جائیں گے, اس کے پیچھے اور 2 لاکھ اگلے سال جائیں گے, تو انقلاب آ جائے گا. خیر فاروقی صاحب, دوسرا پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک غیر مستقل ممبر کے طور پر پھر منتخب ہو گیا ہے, کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک اور اچھی خبر. یہ تو دیکھیں, یہ اس لیے بہت اچھی خبر ہے کہ جب ملکوں کے اندر یا ان کے مخالفین, ملکوں کے اندر بھی مخالفین ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اچھا, اور وہ جو اپنی اسٹیٹ کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں, وہ کہیں کہ آپ آئسولیشن کا شکار ہیں. باہر سے کوئی کہے آپ باہر سے کون کہتا ہے؟ باہر سے ہمیں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں سے کہ پاکستان آئسولیشن. بھئی آپ کو پتا ہے کہ کتنے 192 کنٹریز, ان میں سے 4 کنٹریز وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اس میں دو ملکوں نے اس میں ووٹ نہیں دیا, اور 184 ممالک نے پاکستان کو ووٹ دیا. اور آپ اس سے جو ایک آپ کی پاپولیرٹی ہے, آپ کی پسندیدگی جو ہے,
آپ ان لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں, آپ نے انٹرنیشنلی اتنا ورک کیا ہے. اچھا اس پہ آن اے لائٹر نوٹ بھی کبھی ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں کہ آپ آئسولیشن کا شکار ہیں, تو وہ ان کے دور میں ضرور آئسولیشن پاکستان میں آئی, لیکن اب دیکھیں امیر قطر, امیر کویت بھی آنا چاہ رہے ہیں, چین کا دورہ, سعودی عرب کا دورہ, کتنے کامیاب دورے, اور آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے, تو ریلیونس تو سر موجود ہے. نہیں, آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں نا, آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ اسرائیل کا جو تنازع چل رہا ہے اس میں بھی پاکستان کی جو پیش کی ہوئی قراردادیں تھیں جی بالکل وہ بھی منظور ہوئیں, اور پاکستان کو جتنی مسلمان ممالک ہیں ان سب نے پاکستان کو ووٹ دیا. ٹھیک بات. اچھا اس کے علاوہ ایشیا کے تمام ممالک نے پاکستان کو ووٹ دیا, آلموسٹ ایک آدھ ملک کو چھوڑ کے سب ملکوں نے پاکستان کو ووٹ دیا. اسی طرح سے افریقہ کے ممالک نے اجتماعی طور پہ پاکستان کو ووٹ دیا. سو یہ ایک پاپولیرٹی, پھر جو سپر پاورز جو ہیں ان میں سے کسی نے پاکستان کی مخالفت کا جنرل اسمبلی میں جو ووٹ, یہ بھی ایک خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے. اچھا یہ بیلنسڈ خارجہ پالیسی جی ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے دیکھے نا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی کہ ہم نے یہ طے کیا ہے اپنی خارجہ پالیسی کو نئے اصول مرتب کرتے ہوئے کہ ہم بلاک کی سیاست نہیں کریں گے. جب ہم بلاک کی سیاست سے نکلے, جیسے پاکستان کا جو ابتدائی ٹائم ہے اس میں ہمیں کہا گیا کہ آپ ویسٹرن بلاک میں چلے گئے اور آپ اس میں, اچھا کچھ ملک جو تھے جنہوں نے غیر جانبدار جو تحریک تھی اس کے ممبر بن گئے. پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی اس کی ضرورتوں کے مطابق اس وقت رہی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات اپنی جو پالیسی ہوتی ہے نا اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے, ناپسندیدگی اس پہ نہیں, وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے. We should be rational. کیونکہ دیکھیں نا جو سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی, پاکستان بھی اس کے بعد 2 سال بعد آزاد ہو گیا, اس کے بعد پوری دنیا کی سیاست جو تھی وہ بلاکس میں تقسیم تھی. اس بلاکس کی سیاست میں پاکستان نے جو اپنے لیے اس وقت بہتر سمجھا اور پاکستان نے اس میں بہت اچیو بھی کیا. بالکل اس نے پاکستان کو بہت زیادہ, اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا, اور پاکستان کا شمار جو ہے دنیا کے اہم ترین ملکوں میں ہوتا تھا, اور دوسرا بلاک تو سسٹین ہی نہ کر سکا, اچھے رہ گئے. ہاں بالکل ایسی بات نہیں, تو ساتھ ہمیں بھی ہاں, لیکن اب جیسے دیکھیں نا, جیسے کولڈ وار ختم ہوئی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان, خیر اس کے بعد سوویت یونین کا ویسے انہدام ہو گیا, لیکن اب پھر وہ ان کی جو ایک ٹسل چل رہی ہے, پر اس پہ پاکستان کا بڑا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے. نمبر 1, ہم دوست سب کے ہیں, ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں, ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں, ہم کسی کے ساتھ بیرونی طور پر اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم ایون اپنے بارڈر پہ بھی ایسے حالات چاہتے ہیں, وہ معاملات چاہتے ہیں جس میں پاکستان جیو اور جینے دو کے اصول پر چلتا رہے. بھارت کے ساتھ جو ہمارا تنازع ہے اس میں پاکستان کی, دیکھیے یہ جو جنرل اسمبلی میں پاکستان کی مقبولیت ہے, یہ جو ہماری جو کارکردگی ہے, یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کو یہ مانا جاتا ہے, انٹرنیشنلی یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے تعلقات کو بیلنس رکھتا ہے. بھارت کے ساتھ جو تنازع ہے وہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے, وہ مسلط کیا ہوا ہے. اب ہم پر جو مسلط کہتے ہیں جی آج ہی حل کر لیں, اس کو ہم تو کہتے ہیں آج ہی حل کر لیں. یہ کشمیر کا تنازع بھی اس کو حل کریں, اور کشمیر کا تنازع حل نہ کرنے کا نتیجہ انہوں نے دیکھا تھپڑ کیسا ان کے اپنے ملک کے اندر کیسا ہے. عمر عبداللہ ہار گئے ایک عام فریڈم فائٹر سے. دیکھیے وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے, ایون محبوبہ مفتی کو بھی آپ دیکھیں کہ دونوں نے اگرچہ کشمیریوں کے رائٹس کے لیے بات کی, لیکن دونوں کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ دونوں دلی میں جو حکومت ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, جو بھی بس اسی تاثر کی ان کو مار پڑی اور وہ دونوں الیکشن جو ہے وہ ہار گئے. تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. لیکن بہرحال یہ جو پاکستان کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکن کے طور پر ایک بار پھر جو انتخاب ہے, یہ بہت اچھی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے. چین کی طرف سے بھی ہمیں آ رہی ہیں اور ادھر سے دوسری طرف امریکہ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں توصیف صاحب, ان ایسی خبروں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسی خبروں کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے عوام کا مورال بلند ہوتا ہے. جی بالکل. آپ کی جو بین الاقوامی ساکھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. آپ کو جو آپ کے ایون میں کہتا ہوں آپ کے پاسپورٹ کی عزت بحال ہوتی ہے. ہماری بین الاقوامی ساکھ بہتر ہوتی ہے, ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہونے لگتی ہے, سرمایہ کاری کے لیے ممالک جو ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. ایک ایسا ملک ہے یو اے ای جو کہتا ہے کہ $10 ارب آپ کے لیے سرمایہ کاری کے لیے اویلیبل ہے, بتائیں کہاں لگائیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سعودی عرب ہے, اب چائنا کے ساتھ بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں. بالکل. اس کی خیر سی پیک کی پہلے بھی بہت تکلیف تھی, اس کے خلاف کیمپین بھی تھی. ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ میں کہتا ہوں دشمن نے دشمنی نہیں کرنی تو اور کیا کرنی. بلکہ توصیف صاحب اور بات جب بھی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے اچھی خبریں آ رہی ہیں. آج کی یہ 2 خبریں ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کی. جی ہاں. تو ایک تو دہشت گردی ادھر سے مغرب سے ہمیں شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ جب بھی ہمیں اچھی خبریں آنی شروع ہوتی ہیں. پھر ایک آج کل ہمیں پھر ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, وہ کو ریلیٹڈ ہے.
یہ ابھی ایک پی ٹی آئی نے جو ایک نیا کام کیا، ایک ویڈیو ہے جس میں میں سیدھا ہی کہہ دیتا ہوں کہ پاک فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے SIFC کے نام پر. مطلب یہ کہ یہ کیا فیل کرتے ہیں کہ جیسے جیسے اکانومی بہتر ہوتی جائے گی یہ ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے، اس لیے یہ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں، اور یہاں تک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھی ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں؟ دیکھیے توسیع صاحب، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے کرائم، ایک ہے ٹیررزم. جی. کرائم جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ پرسنل ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، کسی شخص نے کرائم کر لیا ہے. ٹیررزم کے مقاصد ہوتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں. ٹیررزم کے مقاصد ہوتے ہیں، ڈیجیٹل ٹیررزم ہو یا ویسے ٹیررزم، اس کے مقاصد یہ پولیٹیکل افینس بن جاتا ہے. جی. جو اس وقت جس ٹیررزم کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو ہمارے بارڈر کے پاس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد آتے ہیں، دہشت گرد آتے ہیں یہاں آ کے تو حملہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ایک جس کے یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کو بھی دیکھیں نا، یہ لفظ بھی جو ہے یہ اب ہمارے سامنے آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آرمی چیف نے سب سے پہلے انہوں نے یہ لفظ بولا، اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے. ویسے آپ کو یاد ہو ہم نے بھی پہلے یہ بولا، ہم نے بھی بولا، لیکن آرمی چیف نے بھی یہ لفظ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے. یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، اس میں تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا گروہ، کوئی بھی ایسی پارٹی، کوئی بھی ایسا فرد جو بھی ہے، اگر وہ قوم کے خلاف، اگر وہ حکومت کے خلاف، اگر وہ کسی کی انڈیویجول پراپرٹی کے خلاف، اگر وہ ملک کے کسی ایسٹ کے خلاف جو بھی اس کا مرتکب ہوتا ہے، وہ ناقابل معافی ہوتا ہے. ٹھیک بات. لیکن چالاکی کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. اسی امریکہ کو جس کو کہتے ہیں کہ جی، کبھی کہتے ہیں میرے خلاف اس نے سازش کی، کبھی کہتے ہیں نہیں میرے خلاف اس نے سازش نہیں کی، یہی الزام تھا. بالکل اسی بنیاد پر وہ سائفر لہرائے گئے. صحیح. تو چالاکی اب یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جن کے خلاف الزام ہے کہ جی سازش کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الٹ معاملہ ہے. اور پھر یہاں پر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہے کہ یہاں کی جو قیادت ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتہ جی، یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ جی چیئرمین جو ہے وہ اپنی پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی وہاں سے چل رہا ہے. یہ کمال نہیں. آج تو دیکھیں نا، آج انہوں نے تسلیم کر لیا نا. جی. آج انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ جو ٹویٹ، جو متنازع ٹویٹ ہے، جس کو سب سے زیادہ قوم میں کسی نے بھی نہیں پسند کیا، ان کی پارٹی اس سے رائے فرار اختیار کرتی رہی، ان کی پارٹی کے لوگوں نے اسی لیے تو اسے لا تعلقی کرتے رہے. آج انہوں نے میڈیا کے سامنے سارا کچھ ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا جی وہ میں اون کرتا ہوں اس ٹویٹ کو. جناب ٹویٹ کو انہوں نے کہا میں اون کرتا ہوں. ویڈیو جو اپلوڈ کی گئی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں 5-6 دنوں بعد کریں گے، میں نے وہ دیکھی نہیں ہے. اور ایک یہ میں آپ کو طریقہ واردات بتا رہا ہوں. بالکل ایگزیکٹلی. 2-4 کہنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک کیا جی. 2-4 کہنا شروع ہو جاتے ہیں ڈیفینسو کہ جی یہاں کی قیادت پہ، یعنی کہ انہیں وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں سیک نہ آئے وہ. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے ماننا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یہ ایک واردات نہیں، ساری وارداتیں ماضی میں نہیں. ان میں سے دیکھیے نا، پارٹی کے جن لوگوں کو انہوں نے بلایا، FIA نے بلایا بھی تھا انویسٹیگیشن کے لیے، تو ایک صاحب نے کہا جی کہ یہ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں کیونکہ پارٹی کا یہ مجھے ذمہ داری ہے، انفارمیشن کے حوالے سے میری رسپانسبلٹیز میں آتا ہے، تو میں اب یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں جو بھی جب کی جائیں تو مجھے بتایا جائے. SIFC سے کیا تکلیف ہے ویسے؟ SIFC سے آپ کو نہیں پتا کیا تکلیف ہے. ایک تکلیف ہے، کوئی 1000 قسم کی وہاں سے تکلیفیں ہیں. پاکستان کو استحکام دے رہی ہے. پاکستان کے استحکام کی آپ نے اگر بات سمجھنی ہے تو میری بات سنیں. ہمیں بیسیکلی یہ محض یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اچھی اچھی خبریں قوم کو دیتے ہیں، نہیں. یہ ایسی قطعی طور پہ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے وہ بات، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ محض یہ کوئی روزی پکچر نہیں ہے. جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سٹیبلٹی نے قوم کو کیا دیا ہے. سٹیبلٹی آپ کی جو ہے وہ 37% سے وہ 12% پہ آپ کی مہنگائی آ گئی. جی بالکل. آپ کے روپے کی ساکھ بہتر ہوئی. آپ کا روپیہ ایشیا کی 1 سال کی سب سے بہترین کرنسی ثابت ہوا. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے. آپ کے سرمایہ کاری آ رہی ہے. آپ کے عوام کا جو اپنے ملک کے میں کاروبار پر اعتماد کی جو ریشو ہے یہ بڑھ رہی ہے. جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، تو مطلب محض یہ نہیں کہ میرے جیسا بندہ بھی یہاں بیٹھے اور وہ کہے کہ جناب سب اچھا ہو رہا ہے. جہاں غلط ہو رہا ہے ہم اس کو غلط بھی کہتے ہیں. فاروقی صاحب کمال کی بات ہے، ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاستدان کہلانا بھی چاہتا ہے اور وہ سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سیاستدان سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اداروں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے
ان کو کھینچ کے لانا چاہتا دیکھیں ہے، اس میں آج کے دن دو ایسے، اب دیکھیں نا اسی ویڈیو کو آپ دیکھ لیں تو یہ مقصد کیا ہے، وہ اقتدار کسی اور طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسا ہی واضح ہوتا ہے۔ دیکھیے جی وہ کل تھا نیب والا معاملہ، اس نیب کے معاملے میں انہوں نے کہا میرے دور میں نیب نے اتنے پیسے حاصل کیے، اتنے وصول کیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ نیب کا سربراہ کون تھا آپ کے دور میں؟ پتہ ہے آپ کو ان سے کل یہ سوال ہوا، کورٹ نے پوچھا کہ نیب کا سربراہ کون تھا، اچھا وہ نام نہیں بتا سکے۔ اچھا آج انہوں نے کیا کہا، آج انہوں نے یہ بات کی، ایک رپورٹ جو مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہے، اس رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا، ان کو کہا گیا کہ جناب ماضی میں تو جب کوئی یہ شخص اس رپورٹ کے حوالے سے بات کرتا تھا تو آپ اس کو کہتے تھے کہ تم فلاں بننے کی کوشش کر رہے ہو، فلاں بننے کی کوشش کر رہے ہو، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، اب آپ خود سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہا جی جب میں کہتا تھا میں نے وہ رپورٹ پڑھی نہیں تھی۔ نہیں مطلب آپ اندازہ یہ کریں نا، ہر کام کے لیے انہوں نے بیان موجود ہیں، اندازہ یہ کریں کہ ایک انتہائی ذمہ دار ترین عہدے پر ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہ الزام لگاتا رہا تو مجھے اصل میں پتہ نہیں تھا وہ رپورٹ ہے کیا۔ کیا بات، آج یہ لا علمی کی انتہا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ نیب کا سربراہ کون تھا آپ کے دور میں، انہوں نے کہا جی مجھے تو اس کا پتہ نہیں۔ اسی لیے سپریم کورٹ کو کل یہ کہنا پڑا کہ نیب کا جو اثر ریکارڈ ہمیں بتایا جائے، انہوں نے ریکوریز کیا کی تھی۔ اچھا ایک اور بات میں اپنے ناظرین کی بھی دلچسپی کے لیے، یہ جو نیب ترامیم کے اب مخالف ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ان کے دور میں بھی ترامیم یہ لے کے پھر رہے تھے، جب کنسنسس یہی ترامیم تھی مور اور لیس۔ نہیں دیکھیے یہ بھی کویسچن ان سے ہوا، ان سے کہا گیا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دور میں، اچھا انہوں نے کیا کہا، دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے بیسیکلی اس دماغ کا ایک معاملہ ہے کہ کیا آپ عوام کی اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ان کی طرف سے یہ کورٹ میں یہ سامنے لفظ جو آئے، بیان جو آیا، وہ یہ کہا گیا کہ جناب نیب کا جو چیئرمین ہو اس کا تقرر بھی عدالت کرے جی، تو پھر عدالت کو مجبوراً یہ بات کہنی پڑی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت کرے تو پھر جائیں پارلیمنٹ میں اس کی اپروول لے کے آ جائیں۔ تو آپ پارلیمنٹ میں گئے نہیں، آپ نے وہاں ترامیم آئی، آپ نے ان پہ ڈائیلاگ نہیں کیا، آپ نے بیٹھ کے بات نہیں کی۔ اور جب کل یہ بات ہوئی کہ آپ بیٹھ کے تو ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں، ملک کو مسائل سے نکالیں، ملک جو اس وقت بحران ہے اس کا ذکر ہوا، تو موصوف جو ہیں آج انہوں نے جو گفتگو کی اس گفتگو میں انہوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ جناب جو آپ کا اچھا مشورہ ہے وہ تو مجھے قبول نہیں، میں تو سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں کہیں اور مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا مذاکرات بھی نہیں کرنا، اور بلیک میلنگ اور ملائن باقی جو ملک کے خلاف، دیکھیے جی ملک کے خلاف جو شخص بھی وہ جلسے جلوس میں آ کے بیٹھتا ہے، وہ لفظ کہیں تحریر کرتا ہے، وہ کہیں بولتا ہے، یا وہ کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے T20 ورلڈ کپ امریکہ میں ہو رہا ہے، اس کی ایک ٹائمنگ ہے کہ وہاں پر یہ سارا کچھ کر کے دکھایا جائے۔ بالکل یہ سارا کچھ، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی مذاق میں نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کوئی وداؤٹ ٹائمنگ نہیں ہو رہی، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اہم ہیں ان کے لیے جو وہاں بیٹھ کر یہ اور آپ کو ایک اور بات کر پتہ ہے کہ وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی، اس ویڈیو میں بعض جو اس میں جو سین ہیں وہ ہیں جو کسی غیر ملکی یعنی انڈین فلم سے وہاں سے پیسز جو ہیں وہ لیے گئے، وہاں سے پیسز لیے گئے، ایڈٹ وہاں بنا کے کسی نے دیے ہوں، کسی نے نہ دیے ہوں۔ مطلب یہ کہ کمال ہو گئی ہے، کبھی وہاں سے بیٹھ کر کھیلتے ہیں، وہیں کا کہتے ہیں فائدہ لینے کے لیے، اپنی پبلک کو ورگلانے کے لیے کہ جی میرے خلاف بہرحال اس کے باوجود وہیں سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ توصیف صاحب اس کے باوجود دیکھیے ایک بات ہے، یہ ویڈیو گیمنگ ٹائپ چیز ہے، پاکستانی قوم جو ہے نا، پاکستانی قوم اپنے ملک کی سالمیت کے حوالے سے کسی بھی نیگیٹو بات کو نہ افورڈ کرتی ہے، نہ برداشت ایسا ایکسپوز ہوتا جاتا ہے، اور اس کے سامنے وہ سارے لوگ مودی کا انجام دیکھ لیں۔ جی بالکل، جو بھی فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، نفرت کی سیاست آہستہ آہستہ پھر وہ مرتی جاتی ہے اور اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھ لیں آج اس انجام کو پہنچی ہے، اگلے الیکشن تک کہاں تک یہ لوگوں تک، دیکھیے لوگوں تک بیسیکلی لوگوں تک جیسی چیزیں یہ سامنے جائیں گی۔ لیکن اب ایک اور جو اچھا کام بھی ہونے جا رہا ہے، اگرچہ پھر وہ بات ہے کہ میں کسی بھی ایسی پابندی کے حق میں یا کسی بھی ایسی رکاوٹ کے حق میں نہیں ہوں جہاں پہ آپ اظہار رائے پر سمجھیں کہ آپ اظہار رائے اور سر، لیکن اب حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ انسٹال ہوگا جس میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں، کاؤنٹر نیریٹو، اور میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیٹ اپنے طور پہ جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں کیا جاتا، دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک ایسی فائر وال جو ہے
جی وہ بنائی جاتی ہے کہ جہاں پہ یہ فلٹر کی جاتی ہیں چیزیں کہ یہ ملک کے خلاف اگر یہاں پہ کسی پلیٹ فارم سے کسی جگہ سے کوئی ایسی بات کی جا سکے وہ فلٹر ہوگی کہ یہ بات نہیں جا سکتی، اس کو روکا جانا چاہیے. جہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ویسے بھی کہ صرف آپ اپنا بیانیہ، میں کہتا ہوں کہ ان حرکتوں کا پتہ چل گیا نا یہ کہاں سے آتے ہیں ایگزیکٹلی، تو وہ اس کے بارے میں جو ہے سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنا نیریٹو آگے بڑھانا چاہیے. دوسرا سر ٹاپک ہمارے پاس ٹائم اور کسی ملک میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی جو یہ حرکتیں جو یہ آزادی یہاں پر مانگ رہے ہیں، اداروں کو ڈسمنٹل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ایسے ہو نہیں سکتا. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا سر، اسرائیل غزہ سے سیز فائر بھی نہیں چاہتا اور مطلب یہ ہے کہ بھی بظاہر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم امن بھی چاہتے ہیں. سیز فائر نہیں چاہتا تو چاہتا کیا ہے؟ جنگ سے کیا مفاد حاصل ہوگا اسے؟ کیونکہ کچھ بھی ابھی تک تو کچھ گین نہیں ہے. نہیں دیکھیے گین کیا کرنا اصل میں اسرائیل کا کوئی پلان 1 بھی تھا، اے بھی تھا، پھر پلان بی بھی بنا ان کا. پلان اے جو تھا ان کا یہ تھا کہ جب وہ یہاں پہ حملہ کر کے جو انہوں نے قبضہ کیا تو اس کے بعد وہاں پہ اسرائیل میں یہ آوازیں تھی وہاں سے کہ ہم اس پر قبضہ اپنا مستقل رکھیں گے. وہ کوئی ایسا بہانہ، ایسا کوئی جواز ڈھونڈ رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ وہاں پہ اپنا قبضہ رکھیں. رفح جو آپ کو پتہ ہے کہ رفح بہت ایک تاریخی ایک جگہ ہے. رفح کی ایسے ہی اگر آپ بات کی اجازت دیں تو میں ایسے اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسی دلچسپی کا اس کے لیے جملہ بتا دوں کہ رفح کی پوری ایک ہسٹری ہے، بڑی تاریخی ہسٹری ہے. رفح جو جگہ ہے اس پر کوئی 67-63 قبل مسیح میں رومن امپائر نے، جنرل ان کا تھا پومپئی جنرل جو تھا اس نے اس پہ قبضہ کیا تھا. POMPAI. ہاں جی، جنرل پومپئی نے اس پہ قبضہ کیا تھا. اچھا، اور یہ جو جگہ ہے یہ ہسٹوریکلی تجارت کے لیے، ایکٹیویٹی کے لیے بڑی ایک ایسی جگہ رہی، سینٹر کے طور پہ کام کر. آٹومن امپائر میں مسلمانوں نے یہاں پہ جو جیوز تھے ان کو بڑی آزادی دیے رکھی. اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اور آٹومن امپائر میں بھی جیوز کو بڑی آسانی یہاں پہ رہی. تو اب جو بعد میں آیا تو اب وہاں سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے مختلف قسم کے آثار کہ تاکہ وہ اس پر بھی قبضے کا ایک جواز ڈھونڈیں. لیکن اسرائیل میں اس وقت 47% جو پاپولیشن ان کی ہے وہ فوری طور پہ اس جنگ کا بھی خاتمہ چاہتی ہے اور اپنے وہ جو لوگ جن کو قید کیا گیا تھا ان کی رہائی بھی چاہتی ہے اور وہ نیتن یاہو کے اقتدار کا خاتمہ بھی چاہتی ہے. اچھا، یہ غزہ میں تو جو ہو رہا ہے اس پر وہ سیز فائر پر آ ہی نہیں رہا. جی ہاں، ٹھیک ہے، گین بھی کچھ نہیں ہے. اب وہ کئی اپولوجسٹ کہتے تھے دیکھیں جی وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، وہ دوسرے ویسٹ بینک والے تو وہ دیکھیں وہ رہ رہے ہیں. آج بھی ویسٹ بینک میں 3 فلسطینی نوجوان شہید کیے گئے ہیں. تو کوئی ایجنڈا تو کچھ اور ہے. پھر سیٹلرز وہاں پر بسائے جا رہے ہیں، نئی سیٹلمنٹس آ رہی ہیں اس کے ویسٹ بینک کے اندر. تو یہ بھی تو معاملہ ہے. اچھا، یہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی پاپولیشن خلاف ہو گئی ہے. میں کئی فار رائٹ لوگوں کے مظاہرے میں نے کل بھی دیکھے جی، وہ کہتے ہیں جی ان کی عمارتیں سمیش کر دیں. جو ان کی پبلک کا بھی ایک سینٹیمنٹ فار رائٹ لوگوں نے بنایا ہے، جیسے نریندر مودی نے اپنا انڈیا میں بنایا تھا. ان کو ختم کر دیں، ناک دیم ڈاؤن. انسانوں کو یہ بلڈوزر تھا وہ بمبارمنٹ والا. جی، تو نہ انسانوں کو چھوڑیں نہ ان کی عمارتوں کو چھوڑیں. قیامت کا منظر نظر آتا ہے جب بلڈنگ کا اوپر سے وہ برڈ آئی ویو دکھاتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ تو پھر نیچے تک انہوں نے پہنچایا ہوا ہے وہاں پر. نہیں، لیکن توسیع دیکھیے نا آپ، جو عالمی منظر نامہ ہے نا اس پہ اسرائیل کی آئسولیشن دیکھیں کتنی ہو گئی ہے نا. ہاں جی، اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے اسے بلیک لسٹ کر دیا اسرائیل کو، جو بچوں کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ ہے ان کو. اور اس میں اور پہلے لسٹ میں کون تھا جی؟ القاعدہ تھا، داعش، بوکو حرام، یہ تنظیمیں شامل تھیں اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ اسرائیل بھی آ کے شامل ہو گیا. ویسے دیر ہوئی ہے یہ دیر ہوئی، لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ جو عالمی منظر نامہ ہے نا اس پہ آپ دیکھیے کہ 20 مئی کو پچھلی شاید یہ جون کا مہینہ 20 مئی کو یہ واقعہ ہوا کہ جب انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس نے اس کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ طلب کی ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے، فوجداری عدالت جو ہے اس نے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، جی، اسپین کا بھی نسل کشی کا جو مقدمہ ہے اس میں ساتھ وہ بھی شامل ہونے کا فیصلہ کیا ان کی پبلک. اچھا، اس کے بعد پھر یہ 3 کنٹریز جو تھے اس کے فوری بعد 2-3 دن بعد کیا ہوا کہ اسپین اور ڈنمارک جی اور ناروے، اسپین، ناروے اور آئرلینڈ، ان 3 ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور بعد میں انہوں نے پریکٹیکلی تسلیم بھی کر لی. سلوینیا بھی آ گیا.
اچھا یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پورے ویسٹ میں امریکہ کی یونیورسٹیز میں ان کے کیمپس جو ہیں وہ کس طرح سے اسرائیل کی یہ جو اس کی جو نسل کشی ہے کی جو پالیسی ہے، جارحیت کی جو پالیسی ہے، اس کے خلاف مظاہرے کس طرح کے مظاہرے ہوئے، کس لیول کے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ مظاہرے وہاں پہ کر رہے تھے انہی امریکنز جو تھے ان کے گروپ جو ہیں وہ اسرائیل بھی پہنچے ہیں. ان کو کیونکہ پابندی نہیں تھی اسرائیل میں داخلے کی، ان کو اجازت تھی، انہوں نے اسرائیل پہنچ کے وہاں بھی مظاہرے کیے ہیں. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس کی جو وہاں پہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، یہ سوچ یقینی طور پہ وہاں پہ ہے اسرائیل کی. جو سر مشرقی یروشلم میں جو مسلمان بستے ہیں ان کا مسلمان ہونا ہی قصور ہے نا. جی آپ کسی بھی، اور وہ عارضی رہائشی ویزے پر جو اس دھرتی کے مالک ہیں وہ لیتے ہیں، انہوں نے ان کو دیے ہوئے ہیں، اور جب مرضی چاہے وہ جناب گورنمنٹ کا جو وہ اس کا فوجی ہے وہ آ کے ان کی چھت پر بیٹھ جاتا ہے کہ جی دفاع کے لیے ہمیں سیکورٹی کے لیے یہ بات، ان کے ساتھ والے کمرے میں آ کر 2 فوجی بٹھا دیے. ظاہر ہے ان کی وہ ایک بالکل یک طرفہ ذلت آمیز سلوک. اور بازاروں کی تقسیم کی گئی ہے، دکانوں کی تقسیم ہے کہ ان دکانوں میں فلسطینی نہیں جا سکتے، بالکل ایسے یہاں پر صرف اسرائیلی جا سکتے. ان کی ملکیت والی جو جگہ ہے نا اس کو اس پہ کیا جا رہا ہے. لیکن اسی پہ آپ دیکھیں نا، اسی پہ یورپی ممالک جو ہے نا، یہ دیکھیے ایون کینیڈا نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، لیکن کینیڈا میں بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، جرمنی میں چل رہی ہے، آسٹریلیا میں چل رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دینے کے لیے تیار. تو وہ باتیں ساری غزہ والے تو دوسری طرف آپ کے ساتھ جو رہ رہے ہیں آپ نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، جبکہ وہ مالک ہیں اس دھرتی کے. بھئی 2000 سال پہلے آپ کو کسی نے نکال دیا، اس میں ان مسلمانوں کا تو کوئی قصور نہیں، اور اس طرح آپ کیسے مالک؟ نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے جو بزرگ تھے، جو پچھلی جنریشنز تھیں، انہوں نے آپ کو آباد کیا، آپ کو زندہ رہنے کا حق دیا، آپ کو بزنس کرنے دیا. جو میں نے آپ کو رفح کی مثال دی، رفح میں ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. اچھا جی، ایک بڑا انٹرسٹنگ کیچ کی طرف آتے ہیں جو اصل جو ہمارا اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ میں نے اسٹڈی کیا جی اسرائیلی فوج میں امریکی شہری بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ یہاں پر آ کر جنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور امریکی شہریوں نے ادھر آ کے اسرائیل میں اپنے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ یہودی بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بطور مذہب تو کسی کو نشانہ نہیں بنایا، ہم تو جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ کبھی جو اپنی آزادی کے لیے لڑے، یہ ان کے نوجوانوں نے تو بالکل ان کے خلاف گئے اپنی حکومت کی پالیسی کے، لیکن ڈیپ سٹیٹ کی پالیسی کیا ہے کہ کوئی نوجوان جو ہے اسرائیلی فوج میں وہ مشیگن سٹیٹ سے ہے، کوئی ٹیکسس سے ہے، دیکھیں توصیف صاحب، یہ لوگ کیسے پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ ایسے ہے کہ 40 ممالک ہیں، 40 ممالک کی ایک لسٹ ہے جس کے لوگ اسرائیل کی فوج میں ہیں. 40 ممالک کے ایک لسٹ ہے جس کے لوگ جو ہیں اسرائیل کی فوج میں ہیں. ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ امریکہ سے ہیں. یہ لوگ ہیں، ان کو وہاں کی شہریت بھی مل سکتی ہے اور شہری ہیں وہاں کے، لیکن یہ وہاں پہ گئے، یہ وہاں کی جس کو نام نہاد IDF ڈیفنس فورس کہا جاتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں. ہاں دیکھیں نا، یہ ڈیفنس فورس ہے جس کا کام ہر روز جینوسائیڈ فورس ہونا چاہیے. ہاں، وہ مطلب ان کے پاس جو شکاری کتے کا کام ہے وہ خود وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے نہتے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. ان کے آپ دیکھیں، ابھی آج میں لیٹسٹ جو ان کی میڈیا کی پکچرز دیکھ رہا تھا، اس میں 2 کاریں ہیں جن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیلی ٹینک آیا اور اس نے ان کو سمیش کر دیا. سو یہ وہاں پہ صورتحال ہے. لیکن یہ یورپ کو اور امریکہ کو سوچنا چاہیے. بیسیکلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اسرائیل تو اپنے لیے سوچے گا ہی نا. اچھا، اس میں جو سیٹلمنٹس ہیں امریکی چیریٹیز سے، ان نئی سیٹلمنٹس کی جو فلسطینی سرزمین پر قبضے کے لیے جو وہاں گھر بنائے جاتے ہیں یہودیوں کو بسانے کے لیے، وہاں چیریٹیز کے تھرو پیسے بھی آتے ہیں. چیریٹیز کے تھرو پیسے آتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ آتا ہے. اور یہ دیکھیے یہ سرکاری امداد، یہ کام شروع ہوا، یہ ڈیپ سٹیٹ کا کام ہے. یہ کام بیسیکلی شروع ہوا. دیکھیے یہ کام بیسیکلی شروع ہوا جو نام نہاد ایک قتل عام کہا جاتا ہے کہ وہ ورلڈ وار کا وہ بھی کسی اور نے کیا، کھاتے کسی اور کے ساتھ، یورپ کے لوگ اس کے ذمہ دار، مسلمانوں کا سے مطلب یہ کہ مسلم ممالک کا اس سے قطعی طور پہ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا. لیکن اس سب کا جو بدلہ لیا جا رہا ہے وہ یہ لیا جا رہا ہے. اور وہاں پہ یہ جو ان کی چیریٹی کی جو تنظیمیں ہیں، یہ دنیا کی امیر ترین تنظیمیں ہیں، وہاں سے پیسہ آتا ہے. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں اسرائیل ہے وہاں بھارت بھی ہے. جو ابھی غزہ پہ آخری لفظ بتا دوں، ابھی غزہ پہ جن بموں نے خوفناک تباہی مچائی، وہ میڈ ان انڈیا میزائل ہیں.
جو رفح میں بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب. ناظرین یہ ہم نے انٹرسٹنگ جو سیگمنٹ ہے آپ کے سامنے رکھا کہ امریکی شہری بھی اسرائیل کی آگے فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں. تو ہمارا امریکہ بہادر سے یہ کہنا ہے کہ یہ دو طرف پالیسی نہیں چلے گی, یہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. سوچنا پڑے گا, اپنے نوجوانوں سے بھی پوچھنا پڑے گا. یہ جو چیریٹیز کے ذریعے وہاں سیٹلمنٹس کرائی جا رہی ہیں سرکاری امداد کے علاوہ, جو $26 ارب کے علاوہ, یہ روکا جائے گا. اس سے اسرائیل جائز ریاست نہیں بن جائے گا. جائز ریاست تب ہوگی جب دونوں فریقین اکٹھے بیٹھیں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.